वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि फितना अल-खवारिज और हिंदुस्तान प्रॉक्सी का किलाकुमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हो गई। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा के नवाही इलाके चुलतन के पहाड़ी सिलसिलों में कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई कालादम तंजीम के कैंपों के खिलाफ की गई। मारे गए तमाम अफराद का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। वाज़ेह रहे कि हालिया महीनों में अफगानिस्तान से मुतासिल सूबा बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में तेजी के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भी इजाफा हुआ है। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगान तालिबान की धोखादही मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। सोशल मीडिया पर जारी तफसीली बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्रादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन अफगान हुकाम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफसोस तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबानों को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो तूरा भूरा की शिकस्त के मनाज़िर दोहराएंगे। वज़ीर दिफा ने लिखा कि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। अगर अफगान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दे। उन्होंने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान से अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा। अफगान तालिबान के जंग पसंद अनासर ने हमारी हिम्मत को गलत समझा। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी धमकियां सिर्फ तमाशा है, हकीकत नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात आता तारिर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बताया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम था। ताहम अफगान तालिबान वफ़ ने मंतक़ी मुतालिबात तस्लीम करने के बावजूद कोई अमली यकीन दहानी नहीं करवाई। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें फितना अल-खवारिज TTP और फितना अल-हिंद BBVLA की सरहद पार कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा उठाया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश किए गए, जिन्हें मेज़बान ममालिक और अफगान वफ़द ने तस्लीम तो किया मगर अमली यकीन दहानी ना दी गई। आता तारिर ने मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात पर बयान करते हुए कहा कि अफगान तालिबान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी एजेंडे से इनहराफ किया, इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया, जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया। उनके बकौल अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद रहीं। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं और अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो संगीन और मुस्तकिल नौयत की हैं। 4 बरसों की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आता तारिर ने मुज़ाकरात की मेजबानी करने वाले कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने इन ममालिक की दरख्वास्त पर अमन के लिए एक और मौका दिया था मगर अफगान फरीक की गैर संजीदगी की वजह से मुज़ाकरात नाकाम रहे। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती कौमी तरजीह है और हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदामात करती रहेगी। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएगी। हथियार उठाना बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। सियासत पर सबका हक है, मजहबी जमातें भी सियासत कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब कहा सियासत या मजहब के नाम पर अमलाक जलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। माशरे में बेहतरी के लिए उलमाए कराम का किरदार अहम है। जहाँ मजहब का नाम आ जाए वहाँ हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। मजहबी जमात के लोगों ने मुख्तस गाड़ियाँ जलाईं, लोग पकड़े गए जिनसे असलहा बरामद हुआ। मरीम नवाज़ ने कहा जब तक PTI पुरअमन सियासी जदोजहद करती रही उसे कुछ नहीं कहा गया। जब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की तो रियासत हरकत में आई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हम मनसब से अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनशियात के लिए ईरान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने
پر تفصیلی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں باہمی تعاون کے لیے مشترکہ روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ایران نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت خوش آئند ہے۔ پاک ایران وزرائے داخلہ نے داخلی سیکورٹی کے امور پر باہمی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے ECO وزارتی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے کہا رکن ممالک کے لیے یہ وزارتی کانفرنس دودرس نتائج کے حامل ہوگی۔ داخلی سلامتی سے متعلق امور پر ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، جس پر ایرانی وزیر داخلہ نے دورے کی دعوت قبول کر لی اور جلد اسلام آباد آنے کا وعدہ کیا۔ اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آنے والے افغان خارجی ستورے کا اعترافی ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے۔ افغان خارجی دہشت گرد نے سوشل میڈیا پر وائرل اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ ننگرہار کا رہنے والا ہے اور اس نے گورنمنٹ کالج حضرت خان ننگرہار سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، غزنی یونیورسٹی سے فقہ میں بیچلرز مکمل کیا، جبکہ کابل کے مدرسے سے عبداللہ ابن زبیر میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہا۔ ننگرہار میں ادویات کے ڈیلیوری کے کام میں ملازمت بھی کی۔ دہشت گرد ستورے نے بتایا کہ مجھے کابل میں قلعتم TTP کمانڈر قاری محمد سے ملوایا گیا، میں نے قاری محمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور علاج کے لیے پشاور آیا، اور علاج کے بعد کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا۔ قاری محمد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ افغان دہشت گرد نے بتایا کہ کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے امیدوار کا نام فائنل کر لیا ہے۔ اس وقت یہ بڑی اپڈیٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے سلسلے میں پیپلز پارٹی میں وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری یاسین کے نام کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے زرداری ہاؤس میں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت بھی موجود تھی۔ اس وقت اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے امیدوار کا نام فائنل کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری یاسین کے نام کی منظوری دی ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں چودھری یاسین کے نام کا اعلان کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزارت عظمیٰ کے لیے 4 ناموں پر غور کیا گیا، جن میں چودھری یاسین، لطیف اکبر، فیصل راٹھول اور یعقوب خان کا نام شامل تھا۔ اور خبر یہ ہے کہ راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا۔ افغان شہریوں کو پناہ دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اس حوالے سے تھانہ جاتلی اور تھانہ مورگا پولیس نے 2 الگ الگ مقدمات درج کیے۔ ان مقدمات میں افغان باشندوں زاہد خان اور محمد امین کو نامزد کیا گیا۔ ملزمان کوئی ویزا، اجازت نامہ یا مصدقہ دستاویزات پیش نہیں کر سکے۔ مقدمے کے مطابق مالکان نے بھی ملزمان کا کرایہ داری کا اندراج نہیں کروایا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ فریم ورک پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ دیرینہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے حوالے سے اقتصادی تعاون فریم ورک دونوں ممالک کے مابین تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کے مابین توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کی مضبوطی، نجی شعبے کے کردار کو بڑھانے اور تجارتی تبادلوں کے فروغ کے لیے کام ہوگا۔ اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ترکیہ کے 102ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ترک عوام اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ترک قوم کی استقامت اور ویژن پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت نے اصلاحات، ترقی کی نئی راہیں کھولی، جبکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ترک قیادت کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان ترکیہ مذہبی، تاریخی، باہمی احترام کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ دونوں
دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ اپنے غیر متزلزل یکجہتی کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گا۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا کہ ترکیہ کے 102ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر رجب طیب ایردوان اور ترک عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صدر ایردوان کی جرأت مندانہ متحرک قیادت میں ترکیہ نے شاندار ترقی، معاشی بحالی کے سفر طے کیے جس پر عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ پاکستان اور ترکیہ عقیدے، تاریخ، بھائی چارے کے بندھن سے جڑے ہوئے ہیں جو وقت اور جغرافیہ سے بالاتر ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات صدر ایردوان کی قیادت میں اسٹریٹجک شراکت داری کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے مابین دوستی کی بنیاد اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ ترکیہ ہمارا برادر ملک ہے، اپنے بہن بھائیوں کی خوشی میں شریک ہیں۔ ترکی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صدق دل سے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترکی کے قومی دن پر تہنیتی پیغام۔ کہا، پاک ترک تعلقات محض دو ممالک کے نہیں بلکہ دو عظیم اقوام کا باہمی ربط ہے۔ دعا گو ہوں کہ پاکستان اور ترکی کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکی کے قومی دن پر ترک قوم کو اور صدر رجب طیب ایردوان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ایوان صدر کے سیاسی استعمال پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا، آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر کا استعمال درست نہیں تھا۔ ایوان صدر میں آزاد کشمیر کے سیاسی بحران پر 3 اجلاس ہونا درست عمل نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اس معاملے پر خصوصی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کی تبدیلی پر نواز شریف نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اپنی قیادت آصف علی زرداری یا بلاول سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرتی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت زرداری ہاؤس میں اجلاس ہوا، اس میں کوئی قباحت نہیں، راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا۔ ایوان صدر میں اجلاس نے آزاد کشمیر کی سیاسی تبدیلی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ ایوان صدر کا استعمال سیاسی غیر جانبداری کے اصولوں کے منافی ہے۔ فیصلہ پیپلز پارٹی ضرور کرے لیکن ریاستی علامتوں کا سیاسی استعمال درست نہیں۔ وفاقی وزراء کو بھی آزاد کشمیر کے معاملے پر اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے مستعفی ہونے کے لیے شرائط عائد کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری انوار نے حامی وزراء اور اراکین اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے چودھری انوار الحق نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ الیکشن سے قبل برابری کی بنیاد پر فنڈز دیے جائیں۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اتفاق کر چکی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے بتانا ہے پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے لیے 36 ارکان کی حمایت حاصل ہو چکی، تو دوسری جانب چودھری انوار الحق نے بھی تاحال وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ نہیں دیا اور ان کا کہنا ہے اگر نمبرز پورے ہیں تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک جرگہ بنانا چاہیے۔ زور بازو پر ہر چیز حاصل نہیں ہوتی، بات چیت اور رابطے ضروری ہیں۔ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، جلد آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ۔ کہا، وزیر اعلیٰ کو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اپوزیشن سمیت مشترکہ جرگہ بنا کر وفاق کے پاس اپنے حقوق کے لیے جانا چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی پر کڑی تنقید۔ بولے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اور کیا کرنا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کی منتیں کریں گے۔ کابینہ نہ ہونے کے باعث کئی اہم فیصلے اور فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امن و امان کا ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اور داخلی سلامتی دونوں اہم معاملات ہیں۔ اور شہر کراچی کی ٹریفک میں بڑی خوشخبری، سندھ حکومت نے کراچی عوام کے لیے ایک اور اہم ترقیاتی منصوبہ مکمل کر لیا۔ سیڈر تاج حیدر پل ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے، شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آج سے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طہا ملک سے۔ جی طہا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور بڑا تحفہ، تاج حیدر پل کا افتتاح، ٹریفک کے بوجھ میں کمی، جدید انفراسٹرکچر اور شہری سہولتوں کی نئی مثال۔ تاج حیدر پل کا منصوبہ کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہے، جس پر مجموعی طور پر 11 ارب روپے لاگت آئی۔ اس میں ٹیکس اور یوٹیلیٹی لائنز کی منتقلی کے اخراجات بھی شامل ہیں، جبکہ یہ منصوبہ 2 پلوں پر مشتمل ہے جن کی مجموعی لمبائی تقریباً 1.2 کلومیٹر ہے اور ہر پل پر 4 لائنز تعمیر کی گئی ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے۔ افتتاح کے موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن، ڈپٹی میئر سلمان مراد اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن موجود تھے، جبکہ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کراچی کو وہ تمام تر سہولیات دے رہی ہے جو ایک ترقی یافتہ شہر کو حاصل ہوتی ہیں۔ تاج حیدر پل کو آج سے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پہلے 10 دن 1 وے، اس کے بعد 2 وے ٹریفک چلے گی۔ سینئر وزیر نے بتایا کہ پرانے جام صادق پل کو مسمار کر کے ایک نیا جدید پل تعمیر کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یلو لائن BRT پر کام تیزی سے جاری ہے جو کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم
صنعت کا انقلاب ثابت ہوگی۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ شارع بھٹو کا آخری مرحلہ دسمبر میں مکمل ہوگا، اس کے بعد شہر کے ٹریفک میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید 500 الیکٹرک بسیں بھی شامل کی جا رہی ہیں، جبکہ خواتین کے لیے پنک اسکوٹیز اور تربیتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، NT نیوز کراچی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا اہم تنظیمی اجلاس نثار گھوڑوں کی صدارت میں منعقد ہوا۔ وقار مہدی، سعید غنی، رؤف ناگوری، شرمیلا فاروقی، اقبال سندھ، لیاقت اسکانی اور جانی میمن سمیت ضلعی صدور نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ، کورنگی اور کیماڑی کی تنظیمی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ یونین کونسل سطح تک تنظیم سازی کے منصوبوں پر گفتگو ہوئی اور مؤثر تنظیمی ڈھانچے کے قیام پر زور دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے طاہا ملک سے۔ جی طاہا، اجلاس کا مزید احوال بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کا اہم تنظیمی اجلاس جو ہے وہ آج بلایا گیا تھا، جس کی صدارت نثار گھوڑوں نے کری۔ اجلاس میں جو ہے وہ تمام جو پارٹی کے عہدیداران تھے وہ موجود تھے، جبکہ یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کے منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ قیادت کے مؤثر تنظیمی ڈھانچے اور باہمی روابط کو مضبوط بنانے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ کارکنان کو میرٹ کی بدولت جو ہے وہ شمولیت اور خامیوں کے خاتمے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سماجی، انصار اور جمہوری شمولیت کے عزم کا اعادہ کیا ہے اس اجلاس کے اندر، اور اس اجلاس کے اندر پارٹی کو جو ہے وہ مزید منظم بنانے کے پر غور کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ طاہا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جرائم کی دنیا سے خبر دیں کہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ٹریفک حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی۔ بہار کے تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ شرافی گوٹ پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے 2 کلو چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کو اسماعیل گوٹ سے پولیس نے گرفتار کیا۔ ادھر بن قاسم پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ قصبہ کالونی میں جوتے کے کارخانے کا مالک سید آغا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی نوعیت کا لگتا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر پولیس کا ڈکیتوں سے ٹکراؤ ہو گیا، جس میں 3 ڈکیت گرفتار کر لیے گئے۔ بلدیہ ہپریور روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ کراچی میں پابندی کے باوجود بلند و بالا عمارتوں پر سائن بورڈز تاحال موجود ہیں، جہاں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہر میں گزشتہ 2 سے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے سائن بورڈز گرنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے سائن بورڈز کو فوری طور پر اتارنے کی اپیل کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے جنید فیروز سے۔ شہر قائد میں گزشتہ 2 روز سے تیز ہوائیں چلیں تو شہریوں نے سب کا ساتھ لیا، مگر یہ تیز ہوائیں شہریوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ کراچی میں پابندی کے باوجود بلند و بالا عمارت پر سائن بورڈ موجود ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین سے میں کہوں گا کہ وہ دکھا سکیں کہ اس وقت بھی بلند و بالا عمارت پر سائن بورڈ اسی طرح موجود ہیں۔ پابندی لگائی گئی تھی عدالت کی جانب سے کہ کراچی میں جو بلند و بالا عمارتوں پر سائن بورڈ بل بورڈ سے لگے ہوئے ہیں اور ان کا فی الفور ہٹایا جائے۔ ہم نے دیکھا تھا متعلقہ اداروں کی جانب سے کچھ حد تک کارروائی کی گئی تھی، کچھ مقامات سے یہ بل بورڈز اور سائن بورڈز ہٹائے گئے تھے، مگر اس کے بعد تواتر سے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب یہ ہر جگہ شہر میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ صرف طارق روڈ نہیں، اس کے علاوہ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کے علاقوں میں بھی یہ بل بورڈز کافی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ شارع فیصل پر ہم جا بجا دیکھتے ہیں تو یہ بل بورڈز ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب بھی تیز ہوا چلتی ہے یا بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہ بل بورڈز شہریوں پر گرتے ہیں، جس سے شہری زخمی بھی ہوتے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ اداروں سے کہ عدالتی جو حکم ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے اور ان بل بورڈز کو فی الفور ہٹایا جائے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس سے قبل بھی شارع فیصل کا جو مقام تھا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کے جو شہری تھے وہ بل بورڈز لگنے کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد عدالت نے نوٹس لیا تھا، کارروائی ضرور ہوئی تھی، مگر متعلقہ اداروں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کراچی میں جا بجا بل بورڈز نظر آتے ہیں۔ متعلقہ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ ان بل بورڈز کو فی الفور ہٹایا جائے تاکہ شہر میں جو ہوائیں چل رہی ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ جی کراچی کے علاقے ملیر لنک روڈ پر ایجوکیشن سٹی ایکشن کمیٹی کی جانب سے حکومت سندھ اور ملیر کے منتخب اراکین اسمبلی کے خلاف جوکیو گبول کلمتی اور جاموٹ برادریوں نے پرامن احتجاج کیا۔ احتجاج میں شرکا نے الزام عائد کیا ایجوکیشن سٹی کے منصوبے کی آڑ میں مقامی آبادی کی زرعی زمین اور گرین بیلٹ گوٹو قبرستانوں پر قبضے کی کوشش کی جا رہی۔ مزید تفصیلات جانتے چیف رپورٹر فیصل میمن سے۔ فیصل بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی میں بتاتا چلوں کہ آج ملیر لنک روڈ پر ایجوکیشن سٹی ایکشن کمیٹی کی جانب سے حکومت سندھ اور ملیر کے منتخب ارکان اسمبلی ممبران کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ احتجاج جوکیو گبول کلمتی جاموٹ برادری کی جانب سے کیا گیا۔ ضیاء الدین یونیورسٹی لنک روڈ پر امن مظاہرہ کیا گیا۔
علاقے کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ گروپ نے قبضہ کر کے ہماری زمینوں کو نیلام کیا، مگر اس بار ہم اپنی زمینوں کو نیلام نہیں ہونے دیں گے اور کسی بھی صورت ہم کسی بھی قسم کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس احتجاج کے روح رواں امن جوکھیو، حبیب اللہ جوکھیو، مجاہد جوکھیو، سلیم جوکھیو، مختار جوکھیو، انور جوکھیو، شاہنواز بلوچ اور عثمان جلالی نے اس احتجاج کی سرپرستی کی۔ عوام کا یہ کہنا تھا کہ برائے مہربانی فرما کر ہم پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں اور پیپلز پارٹی حکومت اگر ہماری زمین پر قبضہ کیا گیا تو ہم اس احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ جی، فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ سمندری آلودگی بھی آبی حیات کے لیے سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ تقریباً 8 ملین پلاسٹک سمندر میں گرتا ہے، جس سے سمندری حیات کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ثاقب خانزادہ۔ آلودگی کے ساتھ ساتھ سمندری آلودگی بھی آبی حیات کے لیے سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر میں کہوں ہم روزانہ سمندر کے اندر اپنے ہی موت پھینک رہے ہیں تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ نہیں نا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شروعات میں یہ پلاسٹک پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں، پھر اس میں حیوانات جم جاتے ہیں، اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر مائکرو پلاسٹک بن جاتی ہیں جو آنکھوں سے بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ پلاسٹک سمندر میں کچھ خاص جگہوں پر جا کر اکٹھی ہو کر بڑے بڑے گاربیج پیجز بنا دیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین پلاسٹک سمندر میں گرتا ہے۔ اس سے بڑا خطرہ اس کے اثرات سے پیدا ہوتا ہے، مثلاً کچھوے، مچھلیاں اور دیگر سمندری آبی حیات اسے نگل لیتے ہیں۔ یہی نہیں، کچھ زہریلے کیمیکل بھی پانی میں گھل کر ہمارے کھانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے ہم روک سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب باری ہماری ہے۔ اگر ہم سمندر کو صاف رکھیں گے تبھی ہماری زندگی صاف رہے گی اور سمندری آبی حیات خطرے سے بچ جائے گی۔ WWF کی سفارشات کے مطابق سمندری آلودگی کی روک تھام کے لیے جامع منصوبہ بنایا جائے، گندے نالوں کے پانی کو صاف کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، سمندری حیات کی حفاظت کے لیے محفوظ علاقے بنائے جائیں اور ان کی نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا جائے، عوام میں شعور بیدار کیا جائے۔ یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ ان کو اس حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ ہمارے اس ریکریشنل پوائنٹ کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر صفائی ہونی چاہیے، آنے والے لوگوں کو نہ کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور یہاں پر آ کے دل خوش ہو جائے، لیکن یہاں پہ آ کے بہت برا لگا ہے یہ آلودگی دیکھ کر۔ انتظامیہ کو چاہیے تھوڑا یا صفائی ہو جائے سر، ہم لوگ کا بچوں کا روزگار کا معاملہ ہے نا سر، یہاں صفائی ہوگا تو عوام بھی خوش ہوگا، ہم لوگ کا کاروبار بھی ابھی بہت اثر پڑا ہوا ہے سر۔ عوام میں آگاہی کے لیے مہم چلائی جائے تاکہ لوگ سمندر میں تھیلیاں، بوتلیں اور دیگر گندے مواد نہ پھینکیں، لوگ سمندری آلودگی کے اثرات کو سمجھ سکیں اور اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قدرت کا یہ حسین نظارہ اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھتے ہیں، اسے ہمیں اسی طرح سمندر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور نہ صرف سمندر کا بلکہ اس میں موجود آبی حیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ سمندری آبی حیات محفوظ رہ سکے۔ کیمرامین محمد دلشاد کے ساتھ ثاقب خانزادہ، NTN نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔